अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नौजवान जिसकी उम्र 29 साल है, जो कि आज से तकरीबन 14 साल पहले साइकिल पर सफ़र करता था। तकरीबन उसकी जो जॉब थी 2000 रुपये उसको सैलरी मिला करती थी, लेकिन आज वही नौजवान करोड़ों की गाड़ियों पे सफ़र करता है। उसके जो घर हैं, उनकी जो कीमतें हैं, वो भी करोड़ों के अंदर हैं। आखिर ये नौजवान कौन है? मियाँ नदीम इसका नाम है, सियालकोट से इसका ताल्लुक़ है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ज़िंदगी इतनी तब्दील हो गई कि साइकिल पर सफ़र करने वाला नौजवान, और जब कभी बाइक पर सफ़र करना भी पड़ जाता तो आधे रास्ते जो है वो ज़ाहिर है बाइक के चला के जाते थे, और आधे रास्ते उसको कभी लिटा के कभी घसीट के लेके जाते थे, क्योंकि बाइक के अंदर पेट्रोल ख़त्म हो जाता था और पेट्रोल डलवाने के पैसे जेब में नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब पाकिस्तान में भी कारोबार कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी उनके कारोबार चल रहे हैं। तो ये तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हम चलते हैं मियाँ नदीम के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खुशामदीद भी, मुबारकबाद भी। और सर ये बताएं कि 2014 और में कारोबार शुरू किया, 2011 का एक टाइम था और अब 2025 का एक टाइम है, तो किस तरह ज़िंदगी तब्दील हुई? देखें तलहा भाई, पहले तो सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाज दिया कि जितनी मेरी औकात भी नहीं थी। 2011 में जब मैं पढ़ता भी था और जॉब भी करता था जी। तो मेरे पास साइकिल होती थी, तो स्कूल जाता था, फिर मैं उधर से वापसी पे आ जाता। 2000 वैसे 7-8 में ही जो है ना वो जॉब मैंने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उसके बाद जब 2011 आ गया ना, तब मैं पे वाली जॉब स्टार्ट करता था। मैं 2000 रुपये सैलरी मिलना स्टार्ट होगी ना, पहले 2-3 साल मैंने फ्री जॉब की। 2011 में मुझे फिर पे मिलना स्टार्ट हुई और मेरी पहली सैलरी 2000 लगाई गई थी मंथली। मैंने उनको कहा कि मैं 3 साल का एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ पे और आप पहली सैलरी मेरी 2000 लगा रहे हैं। उन्होंने कहा भी आपकी 2000 बनती है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं। तो मैं अक्सर साइकिल पे वहाँ पे जाया करता था जॉब करने। तो मैंने वहाँ पे जॉब भी की, 2000 रुपये की जॉब, सारा दिन वहाँ पे रहना, फिर रात भी गुजर जानी। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना कोई काम किया जाए। मेरे एक भाई हैं जिनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है, मैं उनका नाम ज़रूर बताना चाहूँगा। उनका नाम असद है। असद मेरे भाई, उसकी भी बहुत एक ऐसी स्टोरी है जो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। असद मेरे साथ, हम इकट्ठे स्कूल पढ़ते थे। असद ने पढ़ना छोड़ दिया और कहा कि मैंने कहीं जॉब करनी है। उसने भी जॉब स्टार्ट कर ली, मैंने भी जॉब कर ली स्टार्ट। वो एक कार्गो की कंपनी में, वैसे ये लोग बताते हुए शर्म फील करते हैं और इंसल्ट फील करते हैं, लेकिन मैं फ़ख्र से बताता हूँ कि मेरे वो भाई ने कार्गो की कंपनी में एज ए कोरियर की जॉब, कोरियर के ऑफिस में एज ए टी बॉय की जॉब स्टार्ट की। अच्छा। वो टी बॉय की जॉब स्टार्ट की, उधर तो जॉब कर रहा था। उस कंपनी के जो मालिक थे, उन्होंने देखा कि बच्चा बड़ा मेहनती है, बड़ा काम करता है। उसने एक दिन कहा कि यार क्यों ना इसे कंपनी में कार्गो काम सिखाया जाए। तो दूसरे लोग जो वहाँ पे एम्प्लॉय थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये कैसे करेगा। उन्होंने कहा नहीं, आप इसे काम करवाएं, ये यकीनन काम सीख जाएगा और काम करेगा भी। उसने काम करना स्टार्ट कर दिया वहाँ पे। वो लगा रहा, बड़ी मेहनत करता रहा। लिंक्स बन के लोगों के साथ बनते रहे। लोग उसे काम करवाना पसंद करने लगे कि ये बड़ी अच्छी शिमट बना लेता है, बड़ी अच्छी पैकिंग कर लेता है और हमारी जाके शिमट भिजवा भी देता है और बड़ा अच्छा काम करता है। तो लोगों ने ना उस पर इतबार करना शुरू कर दिया। मुझे 13 में, मुझे 13 के एंड में मुझे उसने कहा कि क्यों ना अपना ऑफिस बनाया जाए। तो मैंने सोचा कि यार ऑफिस बनाएं तो फिर ऑफिस में काम कैसे आएगा। उसने कहा भाई काम आ जाएगा, हम ऑफिस बनाते हैं। तब मैं वो जॉब कर रहा था। हाँ जी। तो हमने फिर मिल के एक ऑफिस, एक शॉप ली रेंट पे, जिसका 3000 रुपये रेंट था मंथली। हमने वो रेंट पे ले ली। उसके लिए फिर हमें ऑफिस के लिए हमने एक चेयर चाहिए थी, टेबल चाहिए था, और उसके बाद हमें कुछ पैलिंग चाहिए थी, एक कंप्यूटर सिस्टम चाहिए था। तो हमने सोचा कि यार 50,000 रुपये चाहिए, तो किससे लें। हमने अपने 2-3 करीबी अजीज़ हैं, उन्हें कहा कि हमें 50,000 रुपये चाहिए। तो वक्त ऐसा था कि उन्होंने सोचा कि अगर हम इनको 50,000 दे देंगे तो ये वापस कैसे करेंगे, इन पे तो नहीं लगता ये वापस करेंगे। लेकिन हमने फिर लेफ़्ट राइट, ट्रस्ट नहीं किया ना हमें। हमने फिर लेफ़्ट राइट से करके कहीं से 50,000 रुपये किया और अपना ऑफिस स्टार्ट कर दिया। 2014 में मैं अचानक अपनी जॉब पे था। उसने मुझे फ़ोन किया कि आज रात को आपने आना मेरे ऑफिस में। चला गया वो, तो उसने मुझे कहा जी इस ऑफिस की ओपनिंग करें। छोटा सा एक हमने फीता काटा उसका, तो ओपनिंग स्टार्ट कर दी। फिर ऑफिस एक छोटा सा रूम था, उसके पीछे एक बिल्कुल छोटा सा रूम था। वो इतना छोटा था जिसमें सिर्फ एक मैट्रेस आ सकता था। तो हम सुबह के टाइम काम करते थे और रात के टाइम अक्सर औकात ऐसे ही दोस्ती मोहब्बत प्यार में ना वहाँ पे लेट जाते थे और सो जाते थे कि घर क्या जाना, सुबह उठ के फिर टाइम से काम स्टार्ट कर देंगे। तो मैं उसके साथ अक्सर औकात वहाँ पे सो जाता था। घर नहीं था होता और घर वाले भी कहते थे कि ठीक है भाई, करना तो है कुछ नहीं, उन्होंने चलो अगर कुछ कर रहे हैं तो फिर ठीक है।
ہم نے پہلے 1 لڑکا رکھا، 2 رکھے، 3 رکھے. اللہ تعالیٰ نے ایسا وقت بدلا کہ آہستہ 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 10 لڑکے ہو گئے، 12 ہو گئے، کام آنا سٹارٹ ہو گیا. ہم نے سوچا کہ یار یہ جگہ کم پڑی ہے، ہم نے پھر ایک اور مزید ایک ہال تھا وہ لے لیا، وہاں پہ کام آنا سٹارٹ ہو گیا. پھر ہم نے سوچا کہ یار مزید کام بڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہو رہی ہیں. ہم نے ایک فیکٹری لے لی کرائے پہ، وہاں پہ لڑکے رکھ لے. ہمارے لڑکے کوئی 40 کے قریب ہو گئے، تو کام مزید بڑھ گیا. ہم نے ان کو بائکس دے دی، 40 کے قریب بائکس دی، لوڈر گاڑیز دے دی، اور اپنا کام سٹارٹ کرنا شروع کر دیا. جو اپنے ورکر تھے وہ کچھ میرے جو بھائی ہیں ان کے دوست تھے. ہم نے کوئی ملازم لوگ نہیں رکھے، جو اس کے ساتھ کام کرتے تھے ان کو رکھ لیا کہ آئے بھی ساتھ ہم مل کے آگے نکلتے ہیں. تو ان کو بھائیوں کی طرح رکھا. آج بھی میرے آفس میں 100+ کے قریب لڑکے ہیں، لیکن سب کو بھائیوں کی طرح رکھا ہوا ہے. کبھی کسی کو ملازم، کبھی کسی کو اوئے تو کہہ کے نہیں بولا، کیونکہ سب ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ سب کا وقت بدل سکتا ہے. تو وہ لوگ یاد رکھتے ہیں کہ برے وقت میں ہمارے ساتھ کون تھا، کیسا برتاؤ تھا. کچھ لوگ تو یاد رکھتے ہیں، زیادہ تر لوگ یاد نہیں رکھتے. لیکن ہمارا تو یہی بنتا ہے کہ ہم اسے بھائیوں کی طرح ان کو ٹریٹ کرتے رہے. تو پھر الحمدللہ ہم لگے رہے. 2019 میں ہم نے یہ سوچ لیا کہ بھئی اب وقت جو ہے نا وہ بدل رہا ہے. تو اس کے پیچھے ماں باپ کی بڑی دعائیں ہیں. ماں باپ کی اتنی دعائیں ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ہم بڑے نافرمان ہیں، ہم بڑے مطلب کہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ لیں کہ ہم جو ہے نا وہ دنیا داری میں مصروف ہو جاتے ہیں، ان کو بھول جاتے ہیں، ان کی خدمت میں کمی آ جاتی ہے. تو اللہ معاف کرے جن کے ماں باپ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی والی زندگی دے، اور جن کے چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جب یہ چیزیں نہیں ہوتی نا پاس، تب بڑی قدر ہوتی ہے، تب بڑا کچھ ہم فیل کرتے ہیں. اچھا ندیم بھائی، ظاہر ہے جب آپ نے 2014 میں کام کرنا شروع کر رہے تھے اور جن لوگوں کے پاس آپ گئے تھے کہ ہمیں پیسے چاہیے، اور انہوں نے اس وقت ٹھکرایا تھا، ظاہر انکار کیا تھا کسی بہانے سے یا کسی بھی وجہ سے، اب ان کا کیسا رویہ ہے؟ دیکھیں جب وقت بدلا ہے 2019-20 میں، وقت بدلنا سٹارٹ ہو گیا تھا 2014 کے 3 سال بعد نا، 17 کے بعد وقت بدلنا سٹارٹ ہو گیا تھا. انہوں نے دیکھا کہ اب ان کا کام آنا سٹارٹ ہو گیا تو یہ کچھ نہ کچھ کریں گے. تو 2021 یا 22 کی بات ہے کہ وہ 2 لوگوں سے ہم نے پیسے مانگے تھے، نام تو میں نہیں بتا سکتا کہ میرے عزیز ہیں. تو ویسے تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے پیسے دینے ہیں، اس لیے وہ 2 جو عزیز ہیں ان کو پتہ نہیں چلے گا. تو ان کو بڑی ضرورت پڑی پیسوں کی، تو میرے بھائی نے 1 منٹ لگایا، ان کو پیسے دے دیے. پھر ایک دوسرے بھائی ہیں، ان کو ضرورت پڑی، بھائی نہیں عزیز تھے میرے، ان کو ضرورت پڑی تو ان کو بھی فوری طور پہ ہم نے پیسے دے دیے. اب 2-2.5 سال ہو گیا، دونوں میں سے کسی نے ہمیں پیسے واپس نہیں کیے، نہ پوچھا ہے. تو میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ یار وہ وقت میں جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تو انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا، تو ہمیں پیسے واپس نہیں مانگنے چاہیے. تو وہ کہتا نہیں، ان سے پیسے واپس نہیں مانگنے، ان سے نہیں مانگنے، نہ ان سے پوچھنا ہے. تو وقت تو بدل جاتا ہے لیکن وہ باتیں یاد رہتی ہیں. تو 2020 کے بعد جب ہم نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کر رہے ہیں، ہم نے جب کارگو کا کام سٹارٹ کیا تو تب ہمیں کوئی نہیں تھا جانتا. الحمدللہ اب 2025 ہے تو ہم سیالکوٹ میں جو ہے نا وہ پہلے یا دوسرے نمبر پہ کارگو کی کمپنیز میں آ رہے ہیں. اب ہم ایسا کر رہے ہیں کہ ہماری خود ایئر لائن سے ڈائریکٹ ڈیلز ہیں. ہم اپنی ایک پوری فلائٹ کرتے ہیں، ایک پوری شمٹ کے جو پلینس میں جگہ ہوتی ہے نا کارگو کی، وہ پورا جہاز جیسے کہہ لیں آپ، جو جہاز وہ پورا بک ہوتا ہے، وہ ہماری ویک میں 3 سے 4 وہ چلے ہاں کارگو کے جہاز چلے جاتے ہیں، سیالکوٹ سے، لاہور سے، اسلام آباد سے. وہ الحمدللہ 2022 کے بعد وقت بدلنا سٹارٹ ہو گیا. ہم نے بڑی محنت کی، ماں باپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا، کرم کیا کہ سب کچھ بدلنا سٹارٹ ہو گیا. ہم نے اپنے دوستوں بھائیوں کے ساتھ ملا لیا کہ بھائی آ جائیں کام کرتے ہیں. وہ الحمدللہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو 2022, 23, 24, 25 جو ہے نا وہ الحمدللہ ہمارے دن بدلتا گیا. ماشاءاللہ. اچھا ندیم بھائی، ظاہر ہے سائیکل پر آپ گھوما کرتے تھے، ابھی کتنی گاڑیاں آپ کے پاس اور کون کون سی گاڑی ہے؟ دیکھیں مجھے گاڑیوں کا بہت شوق ہے. میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ یار میں نے فلاں گاڑی لینی ہے. 2019 سے ہم سٹارٹ کر لیا نا، ہم نے فلاں لینی ہے. اس نے مجھے کہا جو دل کرتا ہے آپ کرو. تو الحمدللہ میرے پاس V8 گاڑی ہے، اس کے بعد میرے پاس ڈالا ہے، ریوو ہے، اس کے پاس میرے پاس سوناٹا ہے، ہیول ہے، XLI ہے، ویٹس ہے. چلانے والا میں اکیلا ہوں یا میرے بھائی ہیں. تو ماشاءاللہ میرے پاس 5-6 گاڑیاں ہیں اور کروڑوں روپے کی یہ گاڑیاں ہیں ماشاءاللہ. تو یہ میں گاڑیوں مجھے بہت شوق ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب پورے کیے ہیں. اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، جب اکثر اوقات میری بائک سے فیول ختم ہو جاتا تھا تو میں لٹا کے گھر میں لے کے آتا تھا. تو تب میں نے جرنلزم کی دنیا میں بھی قدم رکھا ہوا تھا. تو تب مجھے کئی جگہ سے، کئی ایسی جگہ جہاں سے پیسوں کی آفر بھی ہوتی تھی، وہ جب مجھے ضرورت بھی ہوتی تھی. لیکن میں نے اس بات کی ٹھان لی تھی کہ بھائی کسی سے کوئی پیسے نہیں لینے، اللہ سے توکل کرنا ہے، اللہ سے لینے ہیں. اور یہ میں کوئی
1 سال کے قریب جو ہے نا وہ میرے پاس پیسے نہیں ہوئے تھے، لیکن 1 سال میں ڈٹا رہا، لگا رہا. اللہ تعالیٰ نے ایمانداری کا، اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے رزلٹ دکھائے کہ میں رات کو سویوں اور صبح اٹھوں تو میرا فلاں کام ہو گیا، صبح اٹھوں تو میرا فلاں کام ہو گیا. کیا بات ہے، کیا بات. اچھا ندیم بھائی، ظاہر ہے ایک سائیکل کا سفر، پھر جب گاڑیاں آنا شروع ہوئیں تو وہ جذبہ اور وہ فیلنگ، جب والدین، جب آپ کی والدہ آپ کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہوں گی، جب والد فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوں گے پہلی دفعہ، تو وہ کیسا جذبہ اور کیسی فیلنگ تھی؟ دیکھیں ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ جا رہا تھا، تو جس جگہ پہ میں جاب کرتا تھا، جہاں پہ میری 2000 روپے سیلری لگائی گئی، میں ادھر سے گزر رہا تھا. تو میں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ ماں جی یہ فلاں جگہ ہے جہاں میں جاب کرتا تھا، آج یہ بندہ وہاں پہ ہی ہے اور میں 6-7 کروڑ روپے کی گاڑی پہ آپ کو بٹھا کے یہاں سے لے کے جا رہا ہوں. تو یہ سب آپ کی دعاؤں کا اثر ہے اور سب الحمدللہ یہ بدلہ آپ کی دعاؤں سے ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس واقعے نے مجھے سونے نہیں دیا. میں ایک دن رات کو اپنی والدہ کے روم میں سو رہا تھا تو مجھے اچانک رونے کی آوازیں آئیں. تو میں اٹھ کے پریشان ہو گیا، کون رو رہا ہے. میں نے دیکھا کہ تہجد کا وقت تھا اور میری والدہ مسلے کے اوپر تھی اور میرا نام لے لے کے دعائیں کر رہی تھی. میں نے جا کے ان کو گلے لگایا اور میں نے بھی رونا سٹارٹ کر دیا. اس دن مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس دن اشارہ ہوا تھا، جس میں میری والدہ تہجد کے ٹائم رو رہی تھی، مجھے اس دن اشارہ ہوا تھا کہ تیرا وقت بدلنے لگا، تیرا وقت بدلنے لگا. اور میں نے سوچ لیا تھا، اپنے ذہن میں یہ سوچ لیا تھا کہ اب وقت بدلنا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اس نے بدلنا ہے. پھر وہ اس دن سے وقت بدلنا سٹارٹ ہو گیا. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میری اتنی کوئی اوقات نہیں، میں اتنا کوئی اچھا بندہ نہیں ہوں، میرے اتنے کوئی اچھے اعمال نہیں ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ دن کو کیا ہوا میرے ساتھ، رات کو کیا ہوا، یہ سارا کچھ کیسے بدلا، یہ سمجھ نہیں آئی. اچھا، ایک بدقسمتی کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو مختلف ایونٹس میں جاتے ہیں یا رشتہ داروں کے پاس جب گیدرنگ میں اکٹھے ہوتے ہیں تو بچوں کی عزت جو ہے وہ اس حوالے سے کی جاتی ہے کہ ان کے والدین کتنے کامیاب ہیں یا کیا کام کرتے ہیں. پھر جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو والدین کی عزت اس حساب سے ہوتی ہے کہ آپ کے بچے کیا کام کر رہے ہیں. تو ظاہر ایک پہلے جو 2011-12 کا ٹائم تھا، آپ کی فیملی یا مختلف گیدرنگ میں والدین جاتے ہوں گے، اور اب جب آپ کے والدین جاتے ہوں گے اور ویٹ سے یا ڈالے سے اتر رہے ہوتے ہوں گے تو وہ جو رسپیکٹ مل رہی ہوتی ہے، وہ جو عزت آپ کے والدین کو مل رہی ہوتی ہے خاص طور پہ، تو وہ دیکھ کر کتنی خوشی ہوتی ہے. دیکھیں ہمارے معاشرے میں بدقسمتی اس طرح ہے کہ ہمارے جو عزیز و قرب ہوتے ہیں ہمارے، ان کو نہ یا شریک سمجھا جاتا ہے یا کمپیٹیٹر سمجھا جاتا ہے یا کچھ سمجھا، اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ بچوں کے ذہن میں ہوتی ہیں. تو میرا شروع سے ہی ایک پوائنٹ آف ویو ہے، میرا دماغ اور میری سینس یہ کہتی ہوتی ہے کہ عزیز و قرب جو ہوتے ہیں نا وہ ان کو زیادہ عزت دینی چاہیے، ان سے زیادہ تعلق رکھنا چاہیے. یہ خون کے رشتے ہوتے ہیں، ان سے ملنا بھی زیادہ چاہیے، ان سے محبت بھی زیادہ بڑھانی چاہیے، ان کے کام آنا چاہیے. تو لیکن اگر ہماری سوچ ایسی ہے تو کسی اور کی سوچ مختلف ہو سکتی ہے. تو اکثر اوقات میرے ابا جی کہتے ہیں کہ یار وہ فلانے عزیز ہیں، ان کا یہ کام ہے، وہ کر دو ذرا. وہ فلانا کہہ رہا تھا میں نے آپ کو ملنا ہے، وہ فلانا کہہ رہا تھا یار یہ میں نے آپ سے کام ہے، وہ فلانا آپ کو اس طرح فون کر رہا تھا. تو میں ابا جی کو کہتا ہوں کہ ابا جی جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، جب ہم کچھ نہیں تھے تو تب یہ لوگ کہاں پر تھے؟ تب تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ کی بڑی عزت ہوتی ہے وہاں پہ، آپ کا بڑا نام ہوتا ہے، آپ سے بڑے لوگ متاثر ہیں، آپ کے بیٹے نے یہ کر دیا، آپ کے بیٹے نے وہ کر دیا. میں کہا ابا جی یہ نو ڈاؤٹ کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، آپ کی دعائیں ہیں، لیکن ہمیں وقت یاد رکھنا چاہیے اور ان کا معاف کرنا چاہیے، نہ کہ ان کا مقابلہ سوچنا چاہیے یا ان کا کوئی برا سوچنا چاہیے. میں ان کو معاف کر کے آگے نکلتا گیا ہوں. مجھے کسی نے کہا کہ فلاں رشتہ دار نے ہمارے ساتھ تب ایسا کیا تھا، فلاں ہمارے جاننے والے نے، فلاں ہمارے دوست نے ایسا کیا تھا. میں کہا سب کچھ بھول جائیں، آگے نکلیں، سب کچھ بھول جائیں، آگے نکلیں. اب اگر ان چیزوں میں ہی پڑے رہے ہیں تو ہم آگے کیسے نکلیں گے؟ ہم اپنے بزنس کی طرف سوچ رہے ہیں، ہم اپنے کام کی طرف سوچ رہے ہیں، ہم پیسوں کی طرف سوچ رہے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما رہا ہے، رستے نکل رہے ہیں، خود بخود رستے نکل رہے ہیں، خود بخود رستے نکل رہے ہیں. اللہ اتنی مہربانی فرما رہا ہے کہ ہم تو اس کے قابل ہی نہیں ہیں. اچھا ندیم بھائی، وہ سائیکل جس نے آپ کا 2011-12 میں ساتھ دیا، وہ سائیکل موجود ہے ابھی آپ کے پاس؟ دیکھیں وہ سائیکل بالکل میرے پاس موجود ہے. ہمارا ایک کارخانہ ہے وہاں پہ وہ پڑی ہوئی ہے. تو ویسے ہی میں نے کسی کو دی نہیں ہے، مگر شاید سائیکل کا اب دور نہیں ہے، لیکن سائیکل وہ پڑی ہوئی ہے، سائیکل پڑی ہوئی ہے. وہ چھوٹی سی سائیکل تھی تو میں اکثر اوقات اس کو چلا کے کبھی اسکول جاتا، اسکول سے کبھی واپس جاب پہ آ جاتا. پھر میرے بھائی کے پاس بائک تھی تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی، وہ ویسے باہر تھے تو تب وہ لینے گئے تھے، تو میں نے ریکویسٹ کی کہ یار مجھے بائک ذرا دے دو، کیونکہ وہ سائیکل پہ جایا نہیں جاتا، تو وہ مجھے بائک دیتے تھے. اکثر اوقات بائک کا فیول ختم ہو جاتا تھا. تو بڑی مشکلیں آئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مشکلوں میں آسانی بنائی تھی. ان مشکلوں میں اتنی آسانی تھی کہ خوشی سے وہ سارا وقت گزرا ہے.
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، شکر ادا کرتے رہیں، جتنا شکر ادا کیا اتنا زیادہ ملتا رہا ہے. تو لگتے رہیں، ہم اس میں لگے رہے ہیں اور یہ سوچا ہے کہ ہم نے صرف حق لال کی طرف جانا ہے اور محنت کرنی ہے. الحمدللہ سیالکوٹ میں اب میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میرے بڑے اچھے عزیز و کرب ہیں، میرے بڑے اچھے بھائی ہیں، مجھے بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں، بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جب پیسہ پاس ہو، چیزیں پاس ہو، عزت پاس ہو تو سب لوگ پیار کرتے ہیں. ایسا بھی ہے، لیکن میں اپنی طرح سے مخلص ہوں ہر کسی کا، تو میں ایسا نہیں سوچتا. میں کہتا ہوں یہ سارا کچھ ان کی مہربانی ہے، وہ اگر پیار کرتے ہیں تو. اچھا ندیم بھائی، کبھی آپ کو کسی نے کہا ہے کہ آپ ریئل لائف پر ہی زیادہ ہیں؟ دیکھیں، جہاں پہ محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہاں سے پریشان ہونے والے لوگ بھی بڑے ہوتے ہیں. جیلس ہونے والے بڑے لوگ ہیں. جب ہم آگے نکلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو بڑے سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے مختلف قسم کی باتیں کرنا سٹارٹ کر دی کہ ان کے پاس گاڑیاں کیسے آ گئی، ان کے پاس یہ کیسے آ گیا، ان کے پاس یہ کیسے ہو گیا. میرا اس بات پہ اتنا یقین ایمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عزت دے رہے ہیں تو کوئی آپ کو ذلیل کر ہی نہیں سکتا، جتنی مرضی کوشش کر لے. جب میرے اللہ نے چاہنا ہے کہ آپ کو عزت ملنی ہے تو پھر آپ کی کوئی عزت روک نہیں سکتا. تو بڑے سارے لوگوں نے کوشش کی، بڑا سارا کچھ کیا، میں سب کو معاف کیا ہوا ہے، سب کو معاف کر دیتا ہوں، روزانہ معاف کر دیتا ہوں، شام کو معاف کر دیتا ہوں، صبح پھر معاف کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں میرے اللہ نے میرے لیے جو سوچا ہے، میرے اللہ نے جو مجھے عزت دینی ہے، یہ لوگ جو مرضی سوچ لیں، جو مرضی سوچ لیں، میری عزت خراب نہیں ہو سکتی. میرا یہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے، نہ مجھے یہ موت دے سکتے ہیں، نہ میرا رزق چھین سکتے ہیں، نہ مجھ سے یہ عزت چھین سکتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. اور میں اس میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں زندگی بدلنے کا ایک نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ زندگی بدلتی کیسے ہے. میرا اس بات پہ بہت یقین اور ایمان ہے کہ میں نے کئی سالوں سے نا اپنی دعاؤں میں نا لوگوں کو شامل کر لیا ہے، اپنی دعاؤں میں لوگوں کو شامل کر لیا ہے. کیسے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ میرا تعلق ہے میرے بھائی اسد سے، میرا تعلق ہے بڑا محبت پیار والا تعلق ہے. میں سوچتا ہوں کہ یار میرے کاروبار میں خوشحالی آنی چاہیے، برکت والا کاروبار ہو اور رزق حلال ہو اور وفر مدار میں ہو. میں یہ سوچتا ہوں اپنے لیے. تو سب سے پہلے میں نام لیتا ہوں صدقہ. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے بھائی اسد کو کاروبار میں برکت دے، اللہ تعالیٰ میرے بھائی اسد کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ اسے زیادہ رزق دے. جب میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں نا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے وہ دعا میرے لیے میری پورے کرتے ہیں، پھر اس کو دیتے ہیں. اگر آپ طلحہ بھائی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ کا میرا تعلق ہے، مجھے پتہ چلتا ہے آپ کسی مسئلے کے لیے پریشان ہیں، کاروبار کے لیے پریشان ہیں، یا آپ کی کوئی خواہش ہے، اب چلتے میرے پاس فلاں گاڑی ہو، میرا گھر میں خوشحالی ہو. میں سوچتا ہوں کہ یار مجھے ضرورت ہے ایک فلاں گاڑی کی، مجھے ضرورت ہے ایک فلاں گھر کی. تو میں فوری طور پہ یہ سوچتا ہوں کہ یا اللہ میرے طلحہ بھائی کو ایک گاڑی عطا کر دے، اس کی جو نیک خواہشیں وہ پوری کر دیں. اللہ پہلے میری خواہشیں پوری کرتے ہیں، پھر طلحہ کی پوری کرتے ہیں. میرا اس بات پہ یقین ہو گیا ہوا ہے کہ میں نے اپنے لیے دعا نہیں مانگنی، میں نے کسی دوسرے کے لیے مانگنی ہے. تو میں کسی کا نام لے کے دعا مانگ لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ پہلے مجھے دیتے ہیں، پھر بعد کو طلحہ کو دیتے ہیں. تو دیکھیں میں اپنی دعا میں جب سے کسی کو شامل کر لیا نا، سب سے پہلے میری مرادیں پوری ہو رہی ہیں. تو اس بات پہ میرا بالکل یقین ایمان ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے خیرخواہی کے راستے ڈھونڈتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غائبانہ طریقے سے خیرخواہی کے راستے ڈھونڈتے ہیں. اور جب اللہ ڈھونڈتے ہیں نا تو وہ بندہ نہیں ڈھونڈ سکتا، وہ کوئی انسان نہیں ڈھونڈ سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو عزت دینا چاہیں، اللہ تعالیٰ جس بندے کو نوازنا چاہیں، اللہ تعالیٰ جس بندے کو رزق دینا چاہیں، اس کی نہ کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ رزق چھین سکتا ہے، نہ عزت چھین سکتا ہے. تو یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں جناب. بالکل بالکل. اچھا ندیم بھائی، کیونکہ وقت بھی کم ہے تو کوئی آخر میں خوبصورت، یہ تو بات آپ نے بڑی خوبصورت کہہ دی کہ ظاہر ہے جب بھی آپ دعا کریں تو دعا میں اور لوگوں کو بھی شامل کریں، ان کے لیے بھی نیک نیتی کی، کامیابی کی، صحت کی دعا کیجیے. تو کوئی کاروبار کے حوالے سے جو لوگ یا نوجوان آج کل کے بڑے پریشان ہیں کہ نہ جانے اب ہمارا آنے والا دن، آنے والا مہینہ، آنے والا سال کیسا ہوگا، ہم کیا کریں گے، تو ان کے لیے کوئی پیغام؟ دیکھیں نوجوانوں کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ اگر میں اتنی سی چھوٹی ایج میں اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہوئے اس رستے پہ نکلا ہوں، اللہ نے مجھے کامیاب کیا ہے نا، تو ہر نوجوان کامیاب ہو سکتا ہے. سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے جاب اپنی نہیں کرنی، آپ نے کوئی چھوٹا سا کاروبار سٹارٹ کر لینا، کوئی بھی کر لیں، چھوٹے سے چھوٹا کاروبار سٹارٹ کر لیں. آپ اللہ پہ توکل کر کے نکلیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو رزق ملے گا، آپ کے بچوں کی نسبت ملے گا، آپ کی پیرنٹس کی نسبت ملے گا، آپ کی بہن بھائیوں کی دعاؤں کی وجہ سے ملے گا، وہ آپ کو ملے گا. آپ لگے نہیں، تھوڑا سا عرصہ ضرور لگے گا لیکن وہ آپ کی ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی. ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ اپنا بڑا بزنس بنا لیں گے، اس میں آپ آگے نکل جائیں. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ جاب سے ہاتھ جوڑ لیں، اپنے بزنس کے لیے نکلیں. میں سمجھتا ہوں کہ پڑھا لکھا ہونا زیادہ ضروری نہیں ہے، پیسہ ہونا آج کل کے دور میں ضروری ہے.
اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کی معاشرے میں عزت ہے, آپ کے گھر میں عزت ہے, باہر عزت ہے, ہر جگہ آپ کو عزت ملے گی. تو آپ کو پیسہ کمانا چاہیے, کیوں نہیں آپ کما رہے؟ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے بزنس کی طرف دھیان دیں. پیسے نہیں چاہیے, آپ کے پاس 10,000 ہے, 10,000 کا سوچ لیں کیا ہوتا ہے, 20,000 کا سوچ لیں کیا ہوتا ہے. لاکھوں روپے کی سوچ بنا کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے لاکھوں روپے ہوگا تو بزنس اسٹارٹ کرنا, وہ کئی سال یہی سوچتے رہیں گے نہ لاکھ ہوں گے نہ بزنس اسٹارٹ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں, ماں باپ کی دعائیں لیں, کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کریں. اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنے پورے یقین و ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی نیت یہ ہوگی کہ ہم نے کامیاب ترین شخص بننا ہے اور یہ نیت ہوگی کہ ہم نے آگے نکلنا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد کامیاب کریں گے. اور ایک وقت ایسا آ جائے گا, میں نے میرے ہاتھوں سے میرے کئی ایسے دوست ہیں جنہوں کو میں نے ان کے کام کی طرف, ایکسپورٹ کی طرف لگا دیا ہے, کوئی اور کام کی طرف لگا دیا ہے. قسم اٹھا کہتا ہوں وہ آج اپنی اسٹڈی بھی کر رہے ہیں, اپنی گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے, اپنے گھر بھی چلا رہے ہیں. تو ہر نوجوان کامیاب ہو سکتا ہے, لیکن اس سے پہلے وہ سوچ لے کہ میں نے نیک نیتی سے ایک بزنس اسٹارٹ کرنا ہے, ماں باپ کی دعائیں لینی ہیں اور ایمانداری سے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ ایمانداری کا رزلٹ دیتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ جو رزلٹ دیتا ہے وہ کوئی بندہ نہیں دے سکتا. آپ کو معاشرے میں ڈسہارٹ کرنے والے لوگ ملیں گے, تنگ کرنے والے لوگ ملیں گے, پریشان کرنے والے لوگ ملیں گے, حسد کرنے والے لوگ ملیں گے جو آپ کو صحیح راستے سے نیچے اتارنے کی کوشش کریں گے, نہیں ایسے نہیں ایسے کر لو. آپ نے کسی کی بات نہیں مانی, آپ نے گھر جا کے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا ہے کہ آج میں نے پورے دن میں کیا کیا, کسی کے ساتھ دھوکہ کیا, فراڈ کیا, 2 نمبری کی. اگر تو سب کچھ کیا تو پھر کامیابی آپ کے مقدر میں نہیں ہو سکتی, کیونکہ آپ ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہے لوگوں کے ساتھ, آپ اپنے ساتھ دھوکہ کریں ہیں. اس کا تو تھوڑا سا وقت گزر جائے گا, اس کے بعد اس کی خوشحالی آ جائے گی, لیکن آپ کے گھر میں خوشحالی نہیں آئے گی. تو اس لیے نوجوانوں کو میسیج ہے, 1 سال لگا لیں, اپنا بزنس اسٹارٹ کریں, اللہ پہ توکل کریں, ماں باپ کی دعائیں لیں, کامیاب ترین شخص بنیں گے, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. اور اپنی دعاؤں میں دوستوں کو شامل کر لیں. اچھا, میرا یہیں پہ ایک چھوٹا سا بھی سوال ہے, کیونکہ آپ نے کہا کہ نوکری نہیں کاروبار کی طرف جائیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ نے کسی نے بھی کوئی کاروبار کرنا ہے تو پہلے اس جگہ کی اگر وہاں پر کام کر لیا جائے تو ایکسپیرینس آ جاتا ہے کہ چیزیں کیسے مینیج ہوتی ہیں, چیزیں کیسے چلتی ہے. جیسے کارگو کا کام آپ نے شروع کیا, آپ کے بھائی پہلے کارگو کی کمپنی میں تھے, انہوں نے چیزوں کو دیکھا, ارینجمنٹس کو, تو تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. جی میرا یہ کہنے کا مقصد ہے طلبہ بھائی کہ آپ نے جب کسی کمپنی میں جا کے کام سیکھ لیا نا, تو پھر آپ اس کمپنی میں ساری زندگی کے لیے امپلائی نہ بن جائیں. آپ اس کمپنی سے نکلیں اور اپنا سیٹ اپ اسٹارٹ کریں, اس کمپنی سے نکلیں اور اپنا چھوٹا سا سیٹ اپ لگا لیں. اگر آپ 10,000 سے لگاتے ہیں 10,000 سے لگا دیں, اگر 50,000 سے لگاتے ہیں 50,000 سے لگا لیں. میرا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی جاب کا آپ ایکسپیرینس لے لیں اور اس کے بعد اپنا کام کریں. اپنے کام کی طرف زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اپنے کام میں آگے نکلنے کے راستے ہوتے ہیں, کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں. آپ وہ اگر جاب کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ مجھے مہینے کے 50,000 سیلری مل رہی ہے, میں نے وہ جاب کرنی ہے, 50,000 کی لمٹ تک آپ نے رہنا. جب آپ اپنے کام میں جائیں گے تو پھر آپ کے لیے رستے نکلیں گے, اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا, اللہ تعالیٰ بندوں کو بھیجے گا, آپ بندوں کے پاس جائیں گے, آپ کا رزق کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا, کبھی اس کے وسیلے سے مل رہا ہوگا, کبھی اس کے وسیلے سے مل رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ وقت بدلیں گے, وقت بدلے گا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا وقت نہ بدلے. تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میرے پاکستان میں بزنس ہیں, کوریئر کمپنیز ہیں, سوسائٹی ہے, ریسٹورنٹ ہے, اور اس کے بعد باہر کے ملک سعودی عرب میں میری پانی والی گاڑیاں ہیں. تو یہ ساری کچھ میں نے چھوٹی سی عمر میں اتنا اچیو کیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ پہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے. مشکل وقت میں بھی میں نے کوشش نہیں بلکہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے خاک حلال کی طرف توجہ دی ہے, ایمانداری سے زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے کہ میں کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کروں, فراڈ نہ کروں, کوئی 2 نمبری نہ کروں, ایمانداری سے چلوں, کیونکہ رزق حلال میں بہت برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا رزلٹ دینا شروع کر دیا. اب لوگوں کی باتوں پہ جائیں گے تو لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے, کیا سوچیں گے, لیکن ان کی باتوں پہ نہیں جانا. آپ نے اپنی محنت کرنی ہے, اللہ پہ یقین رکھنا ہے, ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے, ان کی دعائیں لینی ہے, آپ معاشرے کے کامیاب ترین شخص بن جائیں گے. بالکل. چلے ندیم بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا قیمتی وقت, اتنی قیمتی باتیں, قیمتی رائے دی. جی ناظرین, بالکل ندیم بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ ریئل لائف جن کو ہم پریزاد کہہ سکتے ہیں کہ سائیکل سے انہوں نے مہنگی گاڑیاں جو آج خرید لی ہیں, ماشاءاللہ سے اپنی ایک لگژری لائف بھی جی رہے ہیں. اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے لوگوں کی باتوں پر جو ہے وہ دھیان نہیں دینا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ آخر میں یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس لیے آپ نے لوگوں کی باتوں پہ نہیں دھیان دینا, بلکہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس طرف آپ نے جب قدم رکھ دینا ہے, پھر آپ نے بھول جانا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کیا ہوگا, یہ کیسے ہوگا. اللہ پہ یقین رکھنا ہے اور آگے بڑھتے رہنا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کریں, اور باقی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا. ہمیں دیں اجازت, اللہ نے کے بعد.